सदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज समेत दीगर मुकदमात की समाअत हुई है। अदालत ने बुशरा बीबी और उमर अयूब समेत दीगर मुल्ज़मान की जमानत में तौसी कर दी है। पुलिस को 13 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, असलम खोखर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये 26 नवंबर के एहतजाज का केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया गया था। केस की समाअत जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन ने की और उन्होंने शेर अब्दुल मरवत, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी समेत दीगर जो रहनुमा है वो आज अदालत में पेश हुए थे। उमर अयूब, ज़रताज गुल और दीगर की हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्तें हैं वो भी दायर हुई थी और अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली और पीटीआई रहनुमाओं के मजमूई तौर पर 240 से ज़ायद जमानतें ज़ेर समाअत थी। अदालत का अगली समाअत पर फरीकैन को जो है वो दलाल देने की हिदायत की गई और मैं आपको बताते चलूँ कि पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना, संगजानी, तरनौल और दीगर जो थाने हैं उसमें मुकदमात दर्ज थे। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी है। दौरान ट्रेडिंग 1,55,000 के बाद 1,56,000 पॉइंट्स का संगे मील भी अबूर कर लिया है। बात करेंगे नुमाइंदा समा रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान आलम, एक और रिकॉर्ड बना लिया स्टॉक मार्केट ने। बिल्कुल, देखिए हमने अब सुबह भी अपने नाज़रीन को बताया था जब मार्केट ने 1,55,000 पॉइंट्स की तारीखी संगे मील अबूर किया था और उसके बाद स्टॉक मार्केट 1,56,000 पॉइंट्स का तारीखी संगे मील भी अबूर कर गई है। मार्केट में आज 1800 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी हमने देखी है। बड़ी अच्छी रैली बनती हुई नजर आई है। किन सेक्टर्स में तेज़ी है, मार्केट में क्यों तेज़ी है, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज, स्टॉक ट्रेडर हैं, स्टॉक माहिर हैं। जिब्रान, क्या वजह है मार्केट में इतनी तेज़ी की? जिस तरह कि आपने देखा कि सैलाब की सूरत हाल है और सैलाब से तबाहकारियाँ भी हो रही हैं, तो इससे सीमेंट खदशा ये कि सीमेंट और स्टील की जो डिमांड है वो मज़ीद बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में सीमेंट और स्टील सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ सर्कुलर डेब्ट का जो मसला था काफ़ी टाइम से जो है चल रहा है, तो उस पर भी पेट्रोल डिवीज़न ने वज़ीर आज़म साहब से वक्त मांगा है ताकि इनकी जो तकरीब हो सके और ये फाइनलाइज हो चुके। तो ये अच्छा साइन है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ जिस तरह आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की जो तारीफ़ की है इकोनॉमी की, ये भी खुशाइन बात है। मार्केट आपको आगे कैसी लग रही है? किन सेक्टर्स में अच्छा गेन मिल सकता है सरमायाकारों को? देखिए, मार्केट तो ओवरऑल तो बहुत बेहतर है। स्टेप बाय स्टेप सेक्टर चल रहे हैं। पहले ऑयल एंड गैस चल रहा था, बैंकिंग चल रहा था, इसीलिए सेक्टर में भी तेज़ी आई है। सीमेंट सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर और स्टील सेक्टर, इसमें भी हो चुकी है। जी, मार्केट रोज़ ब रोज़ नए रिकॉर्ड बना रही है और हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। सरमायाकार काफ़ी बुलिश हैं और मुतवातिर जो अच्छी खबरें आ रही है माशी, उसको लेकर सरमायाकार काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और लिक्विडिटी का करंट बिल्कुल नज़र नहीं आता। रोज़ नया रिकॉर्ड बना रही है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, रोहड़ी से खबर शामिल करते हैं। बारिश के बाद घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताएं कि 2 जख्मी होने की भी इतलात है। बच्चे तेज बारिश में दीवार के साथ खड़े थे। इलाका मकीनों ने ऐसा कहा है। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से ये बताया गया है। तो रोहड़ी से अफसोसनाक खबर है, बच्चे तेज बारिश में दीवार के साथ खड़े थे कि यह हादसा हुआ। एक और खबर दें, क्वेटा में ऑल पार्टीज के एहतजाज की कॉल पर रास्ते बंद कराने की कोशिश। पुलिस ने शेलिंग के बाद रास्ते खुलवा दिए। आपको अपडेट दे रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं। इस वक्त क्वेटा में ऑल पार्टीज के एहतजाज की कॉल पर रास्ते बंद कराने की कोशिश की गई। बात करेंगे, मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी मोहम्मद आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कोयटा में समेत बलूचिस्तान भर में जो है ऑल पार्टीज की अपील पर जो 2 सितंबर को बीएनपी के जलसे पर खुदकश धमाका हुआ था, उसके खिलाफ शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम जो है वो की जा रही है। इस दौरान जो है कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर सियासी कारकुनों ने ज़बरदस्ती जो है वो रोड बंद करवाने की कोशिश की है और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो है ज़िला इंतज़ामिया पुलिस हरकत में आई है। कई मकामात पर जो है कार्रवाई करते हुए, शेलिंग करते हुए जो है वो रोड खुलवा दिए हैं और इस वक्त भी जो है शहर में जो है वो गश्त का सिलसिला जारी है। इस हड़ताल के दौरान सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो मामूल से कम नजर आ रही है, जबकि तमाम जो तिजारती और जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। यौम बहरिया के मौका पर वफाकी वजीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने अपने पैगाम में पाकिस्तान नेवी की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। कहा, यह दिन धरती के लिए जाने कुर्बान करने वालों की याद दिलाता है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान नेवी हमेशा मुल्क की दिफा में पेश रही है। नेवी के जवानों ने वतन अजीज के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं।
پوری قوم اپنے نڈر فوجیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی قیادت میں پاک بحریہ مزید مضبوط اور منظم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ نے لازوال تاریخ رقم کی۔ یوم بحریہ کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے خصوصی پیغامات۔ صدر مملکت نے کہا کہ آپریشن سومناتھ پاک بحریہ کے لیے فخر کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یوم بحریہ ملک کی آبی سرحدوں اور مفادات کے تحفظ کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم بحریہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاک بحریہ نے 1965 کی جنگ میں جرأت اور ہمت کی نئی تاریخ رقم کی۔ بنیان المرصوص میں بھی پاک بحریہ نے دشمن کی ممکنہ جارحیت کو ناکام بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک بحریہ نے ہمیشہ عزم و حوصلے سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ آپریشن سومناتھ ملک کی آبی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کی بنیاد بنی۔ براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب اسلم بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ تاریخ میں نہیں ہے کہ ایک طرف تینوں صوبوں کے تینوں دریاؤں کے اندر ایک ہی وقت میں جو ہے وہ پانی آئے، 4 مہینے کا مانسون کا سپیل ہو، اور جو ہے اربن فلڈنگ جو بارش ہو رہی ہے اس سے ایک اربن فلڈنگ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہو۔ تو یہ جو ایک تہرا قسم کا جو چومکھی لڑائی جس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ لڑنی پڑ رہی ہے۔ لاکھوں لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں، اور اب یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، بالکل ٹھیک ڈیبیٹ ہے، کہ وہ دریاؤں کا وہ علاقہ جہاں پہ آبادیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں وہاں آبادیاں بنی، کیوں بنی؟ کچھ جو ہے بغیر کسی ریکارڈ کے بنی، کچھ ریکارڈ کے ساتھ بنی۔ اب اس کا جو ہے اس کے لیے کیا پلان ہو سکتا ہے؟ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ایک بڑے ریلیف پیکج کا جو ہے وہ تیاری کر رہی ہیں، جس کے اندر جو ہمارے متاثرین ہیں ان کو ریلیف کے لیے تو یقیناً ہوگا ہی، لیکن جو آنے والے دنوں میں ان جیسی آفات سے نپٹنے کے لیے شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم کے جو اقدامات ہیں وہ یقیناً وہ اناؤنس کریں گی۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن تھا، جس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجموعی طور پر 4335 موضوع جات جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ 4335 موضوع جات، اس سے آپ اس کی سیویریٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس پہ متاثرہ آبادی جو ہے وہ 42 لاکھ کے قریب ہے۔ 42 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ 21,47,000 افراد کو جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے محفوظ مقامات پر۔ 15,49,000 اور کچھ یعنی 15.5 لاکھ جو مویشی ہیں ان کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ریلیف کیمپس میں موجود ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت کے لیے بھی جو اقدامات پنجاب حکومت کر رہی ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جو کل اموات ہیں اس کی تعداد اس وقت 60 کے قریب ہے، اور جو زخمی ہیں وہ 8 ہیں۔ جو زیر کاشت رقبہ ہے جس میں کاشتکار بھائی ہمارے جس میں بہت افیکٹ ہوئے ہیں، ہماری ہر فصل جو ہے وہ چاول کی فصل ہو، وہ گنا ہو، کپاس ہو، وہ تمام فصلیں اس سے افیکٹ ہوئی ہیں، اور سبزیاں تو مطلب ہے ہی ہیں وہ بھی اپنے طور پر۔ تو 18,41,581 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ اس تمام اس سے جو ہے متاثر ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ایک فوڈ باسکٹ ہے، جو ہر طرح کی فوڈ جو ہے یہاں پر اگتی ہے اور وہ پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتی ہے۔ اور 1,543 مویشی جو ہیں چھوٹے بڑے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ابھی جو خان بیلا کا علاقہ ہے، جلال پور جو کا علاقہ ہے، جس میں رات کو ایک بہت بڑی ایمرجنسی تھی، لیکن چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ دیر رات تک بھی جو جلال پور کے اندر جو ریسکیو آپریشن ریکوائرڈ تھا اس کو انہوں نے مانیٹر بھی کیا۔ اور پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جو اعلانات بھی کروائے گئے، بار بار ریکویسٹ بھی کی گئی کہ برائے مہربانی محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، ریلیف کیمپس ان کے لیے موجود ہیں، لیکن جو ہے وہ ہمارے لوگ شاید سیلاب کو سیریس نہیں لے رہے۔ یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ میری گزارش ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی، سیلاب کوئی دیکھنے کی اور فن کرنے کی چیز نہیں ہے۔
اب بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک ریس لگی ہوتی ہے نا شاید ویوز کے لیے، اور یہ سکھایا ہے ہمارے جو یہ ٹیومر لگا ہوا ہے ہمارے سوسائٹی کو، انہوں نے سکھایا ہے کہ ہر پٹھی چیز جو ہے وہ بس ویوز آنے چاہیے جیسے مرضی آئیں۔ اب وہ پانی کے اندر جو ہے وہ ٹک ٹاک کر بچے جو ہیں وہ ڈوب کر ہلاک ہو رہے ہیں، یا وہ پانی کے اندر مستی ہو رہی ہے۔ بھائی یہ وہ پانی مستی والا نہیں ہے، یہ بہت تیز بہاؤ کا پانی ہے۔ اس کے اندر 2 دن پہلے ایک کشتی کا بھی اندھوناک واقعہ ہوا تھا، جس کے اوپر میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار بھی کرتی ہوں، اور وہ بھی دیر رات کا ایک ریسکیو آپریشن تھا۔ اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ نے جو SOPs ہیں وہ ڈیوائز کر دیے ہیں کہ جو پانی کا بہاؤ ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ریسکیو کی تمام تیاری کی جائے۔ بہاؤ بہت تیز ہے، پانی ایک دم بہت تیزی سے آتا ہے، تو یقیناً کشتی الٹنے کا جو ہے وہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے۔ اور دیر رات تک جو جیسے میں نے جلال پور شریف کی بات کی، جلال پور پیر والا جو ہے اس کے اندر رات کو جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے جو ایک سرویلنس ہے اس کے ذریعے بھی بہت لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ صرف 24 گھنٹے میں ملتان سے 2343 لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا جو ابھی تک اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے، اور کل رات کو صرف 143 لوگوں کو کشتیوں کے اندر جو اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر موجود تھے ان کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر جو ہے پہنچایا گیا ہے۔ اور صرف ملتان کے اندر جو ہے 10,810 لوگ جو ہیں ابھی تک سیلابی علاقوں سے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اور جو ریسکیو کے جو اس وقت ریلیف کے جو کام ہیں، اس وقت جو ریلیف کیمپس کے اندر ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشن ہے، ایک تو صاف پانی، چونکہ صاف پانی اور وہ جو اس وقت جو حالات کے اندر سیلاب متاثرین رہتے ہیں وہاں پر بہت وہ پرون ہیں کہ ان کو بہت جلدی کوئی پیٹ کے امراض، کوئی جلد کے امراض، یہ تمام چیزیں جو ہیں، ڈینگی کا موسم ہے، ڈینگی نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے تمام پنجاب کے لوگوں کو، بلکہ پورے پاکستان کے جو میرے بہن بھائی ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو ڈینگی ہے اس کے حوالے سے جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کو ضرور لیا جائے۔ ڈینگی کو یقیناً پانی جہاں ملتا ہے وہ زیادہ فلرش کرتا ہے، تو ڈینگی کے حوالے سے بھی ایک سرولنس مکمل طور پر موجود ہے محکمہ ہیلتھ کے ساتھ، جو جہاں پر پانی اتر گیا ہے وہاں پہ فیومیگیشن سپرے ہو رہے ہیں، اور جہاں پانی موجود ہے وہ ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ گاہے بگاہے جو ہے وہ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، جس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایات کے مطابق ہر جگہ پر اینٹی ڈینگی ہو یا جو باقی جو سپریز ہیں جس طرح کے بھی ضرورت ہے اس علاقے کے اندر، وہاں پر سپریز کو میک شور کیا جا رہا ہے، جو اینٹی ریپیلنٹ ہوتے ہیں جو سلوشنز وہ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو، وہ ٹیوبز کی شکل میں یا کسی بھی سلوشن کی شکل میں ان کو وہ بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ اپنے اوپر وہ اس کو رات کو استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاف پانی کی میں نے بات کی تھی، تو صاف پانی کے واسا نے جو ہے اور صاف پانی اتھارٹی جو ہے وہ اس نے 2,38,000 جو ہے وہ 2,38,100 لیٹر پانی، صاف پانی 2,38,100 لیٹر صاف پانی جو ہے پرووائڈ کیا ہے گزشتہ روز، صرف ایک دن کی بات کر رہی ہوں، اور پچھلے 4 روز میں کوئی 5 لاکھ لیٹر پانی صرف پچھلے 4 روز کے اندر جو ہمارے متاثرین ہیں ان کو پانی پرووائڈ کیا گیا ہے، اور پچھلے 4 روز میں ہی 1,60,000 سے زیادہ پانی کی بوتلیں جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کی گئی ہیں جو ہمارے کیمپس ہیں ان کے اندر۔ اور واسا کی جانب سے جہاں جہاں واسا جن جگہوں پر موجود ہے ان 15 اضلاع کے اندر جو ہے 46 واٹر ٹینکروں کے ذریعے جو ہے وہ پانی، صاف پانی، ابلا ہوا پانی، وہ جراثیم سے صاف پانی جو ہے وہ متاثرین کو جو ہے پہنچایا جا رہا ہے۔ سو یہ کچھ گزارشات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری تھی، لیکن میری گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کل یہ ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے گزارش بھی کی کہ ابھی جو ہے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے، جہاں جہاں جو پانی اتر رہا ہے یا پانی جو ہے وہ جہاں سے تھوڑا
کم ہونا شروع ہوا ہے وہاں پر بھی انتظامیہ کی ہدایت کے بغیر اور انتظامیہ کی اجازت کے بغیر نہ جائیں، بیکاز وہ گھر اب رہنے کے قابل ہیں نہیں ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ چیف منسٹر صاحبہ کے ریلیف جو پیکج ہے اس کے لیے سروے آلریڈی شروع ہو گئے ہیں، اور ان سرویز کے ذریعے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جگہ جگہ پر پورے تمام علاقوں کے اندر ہزاروں لوگ، اس پہ 10,000 کے قریب لوگ جو ہے سرکاری ملازمین وہ سروے کریں گے، اور اس سروے کے ذریعے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کا یہ حکم ہے، وہ جو امدادی پیکج ہوا کرتا تھا ہر دور حکومت میں، جب وہ چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے آیا، میں چونکہ وہاں موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہے، یہ انہی رقوم کو اسی طرح سے لوگوں کو دے دینا، اتنے میں کسی کا معیشی نہیں آ سکتا، اتنے میں کسی کی گھر کی مرمت نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اس کو ہمدردانہ غور کر کے اس کو بہت بہتر پیکج جو ہے وہ بنانے کی ہدایت کی ہے، اور اس کے اوپر وہ خود جو ہے وہ پیکج کی تمام خد و خال خود ترتیب دے رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ شیئر بھی کیا جائے گا، وہ خود جو ہے وہ اس کا اعلان بھی کریں گی. اور ایک بات وہ بار بار کہتی ہیں جب بھی ہم ان سے ملتے ہیں کہ میرے پر توقعات کا بوجھ بہت زیادہ ہے. آپ کو یاد ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی خالہ مریم، کوئی باجی مریم، کوئی آنٹی مریم، کوئی ماں کے نام سے لوگ اپنے لیے ایک نجات دہندہ، ان کے لیے ان کی یہ امید ہے کہ مریم نواز ہی ہیں جو ان کے مسائل کا حل کر سکتی ہیں اور جو ان کو ان تکالیف سے نکالیں گی. تو یہ ایک توقعات کا یقیناً ایک بہت بڑا بوجھ وہ محسوس کرتی ہیں، اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے کہ وہ تمام پنجاب کے لوگوں کی توقعات پہ پورا اتر سکے جو ان سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات تو جیسے میں نے کہا کہ ایک تو انتظامیہ سے تعاون کریں، جب کہا جائے کہ گھروں کو چھوڑ دیں تو برائے مہربانی جو گھروں کو خالی کر دیں. اب جب گھر پہلے کہا خالی کر دیں نہیں کیے گئے، تو اب جو ہے وہ اتنی ایمرجنسی کی صورتحال کل رات کو جلال پور میں پیروالا میں بنی کہ تمام انتظامیہ جو ہے چیف منسٹر سمیت جو ہے وہ اس کے اوپر ہائی الرٹ کے اوپر تھی، اور جب تک لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا، اور ابھی بھی یہ ریسکیو آپریشن جو ہے یہ جاری ہے. اچھا میم یہ بتا دیں کہ ایک بہت بڑی آفت آن پہنچی ہے، اور یہ اس کا کافی عرصے کے بعد اس طرح کا ہوا کہ بیک وقت تمام دریاؤں میں پنجاب کے پانی. یہ بتائیں کہ اب یہ تو سبق آموز بھی ایک لحاظ سے ہے، اور آئندہ اگر اس طرح کی صورتحال سے بچنا ہے تو کیا پنجاب حکومت طویل مدتی ریلیف پروگرام اس کی طرف جائے گی، یا پھر شارٹ ٹرم بس وقت گزر گیا اور اس کے بعد پھر آگے؟ دیکھیے نہیں، میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی، اب تو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی پڑیں گی، اب لیگل ریفارمز کرنی پڑیں گی، اب جس طرح کی بھی ریفارمز کی ضرورت ہے